सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। मिंद सितारे उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। गुज़िश्ता 2 या 3 नशिस्तों से आप इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी, शेख सरहंदी, हज़रत मौलाना शेख अहमद सरहंदी रहिमहुल्लाह ताला का ज़िक्र मुबारक समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत के लिए कुछ लोगों को चुनता है और उन्हें अपने बंदों की फलाह, बहबूद और कामयाबी के लिए दुनिया में मबूस फरमाता है। अंबिया के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत के औलिया के लिए भी ऐसा ही इंतखाब चलता है। इसकी ई को बंद कर दे जरा। ऐसे इंतखाब चलता है। चुनांचे हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमहुल्लाह ताला के हालात में मैंने ये बात सुनाई थी कि हज़रत ख्वाजा साहब को किस तरह हिंदुस्तान भेजा गया, अल्लाह की तरफ से उन्हें ख्वाब में दिखाया गया, शेख की तरफ से फरमाया गया और वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए। हिंदुस्तान में एक अल्लाह के वली और दरवेश थे जिनका नाम अब्दुल अहद था, शेख अब्दुल अहद। ये कोई 26 वास्तों के बाद, बाप दादा के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तक जा पहुंचते हैं। हज़रत शेख अब्दुल अहद, इनके आबा व अजदाद काबुल के रास्ते से होते हुए दिल्ली आए थे, हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में हमारे पंजाबी का हिस्सा है सरहिंद, वहां के रहने वाले थे ये। शेख अब्दुल अहद अपने वक्त के किबार औलिया में से थे। चुनाचे ये खलीफा हुए हैं हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के, और शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अल्लाह के मादरजाद वली कहलाते हैं। और शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही सिलसिला चिश्तिया के अकाबिर बुजुर्गों में से है। सिलसिला चिश्तिया का जो शजरा है उसमें अगर आप देखें शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का नाम मौजूद है। लिखा है कि दिल्ली में रहते थे और मस्जिद जाते थे, जिंदगी बीत गई थी लेकिन मस्जिद का रास्ता भी याद नहीं था। खैर, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह ताला से शेख अब्दुल अहद ने सिलसिला चिश्तिया में फैज़ हासिल किया, असबाक हासिल किए और सिलसिला कादरिया भी हासिल किया। 2 सिलसिलों में कमाल हासिल किया। शेख अब्दुल अहद एक दिन रात को सोए हुए ख्वाब में क्या देखते हैं, चार तरफ दुनिया में तारीकी ही तारीकी है। इतने में मेरे सीने से एक नूर निकलता है और वो नूर जब बाहर निकलता है तो उसमें से तख्त जाहिर होता है, जिस तख्त के ऊपर एक हसीन और जमील कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जबकि इससे पहले जब तारीकी है तो सूअर, बंदर, दरिंदे इंसानों को हलाक कर रहे हैं। अब जो ये नूर निकलता है उसमें तख्त जाहिर होता है और उसमें एक नौरानी बुजुर्ग सामने आते हैं तो उनके
سامنے ظالم درندوں کو، ملحد اور بے دین لوگوں کو جانوروں کی طرح لا کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ عجیب خواب ہے۔ صبح اٹھے بہت حیران، خواب بڑا عجیب دیکھا ہے۔ اس وقت کے بڑے ولی تھے اللہ کے بزرگ، خواجہ کمال کیتھلی، ان کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ شیخ کمال کیتھلی نے فرمایا کہ عبدالاحد، تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو دنیا سے بدعات کا، شرک کا خاتمہ کر کے سنت کا نور دنیا میں پھیلا دے گا۔ یہ خواب دیکھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام احمد رکھا۔ یہی وہ احمد تھا جو کل کو دنیا سے شرک و بدعت کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ بنا، اور توحید و سنت کا ایسا نور پھیلایا اس نے، چار دانگ عالم کو روشن فرما دیا۔ بھئی سارے ساتھی آگے آ جائیں، راستے میں نہ بیٹھے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی شوال 971 ہجری میں، اور وصال ہوا 1034 ہجری میں۔ 971 ہجری میں پیدائش اور 1034 میں وصال، گویا 63 سال لگ بھگ عمر پائی ہے، جس میں سے 29-30 سال انہوں نے 10ویں صدی کے آخر میں، اور 33 سال تقریباً وہ 11ویں صدی کے شروع میں پائے۔ اور یوں یہ اس 10ویں صدی کے مجدد کہلائے ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال میں اللہ ایک ایسا اپنا ولی پیدا فرماتے ہیں جو دین میں شامل ہونے والی کمی بیشیوں کو دور کر کے دین کو نکھار کے صاف شفاف صورت میں امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے انہیں 1 صدی کا مجدد نہیں بنایا تھا، انہیں 1000 سال کا مجدد بنایا تھا، جس کی وضاحت تفصیل سے گزشتہ درس میں، گزشتہ بیان میں ہو چکی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ والد خود شیخ طریقت تھے اور والد سے جب بڑے ہوئے ہیں علم بھی حاصل کیا، علاقے میں ایک عالم تھے شیخ یعقوب، ان سے بھی علم حاصل کیا، اور سلسلے کی تصوف کی باقاعدہ تعلیم اور اسباق سب سے پہلے اپنے والد سے سیکھے۔ سلسلہ چشتیہ بھی سیکھا، سلسلہ قادریہ کے اسباق بھی لیے، اور ان دونوں سلسلوں میں اپنے والد سے کمال حاصل کیا اور ان سے اجازت اور خلافت پائی۔ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد اب انہیں اشتیاق تھا کہ میں دیگر سلاسل بھی سیکھوں، تو شیخ کمال کیتھلی، جن سے ان کے ابا نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ان کے پوتے کے پاس گئے اور ان سے سلسلہ کبرویہ حاصل کیا۔ کبروی سلسلہ جس کے اسباق ان سے سیکھے اور اس میں بھی کمال حاصل کیا، ان سے بھی خلافت لی۔ اب شوق تھا کہ میں نقشبندی سلسلے کو بھی حاصل کروں۔ یہ تینوں سلاسل پہلے حاصل کر چکے ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے بھی اسباق سیکھوں میں۔ حج کا ارادہ ہوا، سرہند سے نکل کر دلی گئے،
سفر شروع ہوا، دلی سے آگے جانا تھا انہوں نے حج کے لیے۔ وہاں ملاقات ہو گئی اپنے ایک دوست سے، سید حسن نام تھا غالباً ان کا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں ذکر آ گیا خواجہ باقی باللہ کا، کہ وہ کابل سے ایک اللہ کے درویش ولی تشریف لائے ہوئے ہیں ہندوستان میں، جن کا نام خواجہ باقی باللہ ہے، اور وہ بڑا کمال لگتے ہیں اپنے اس فن کے اندر۔ خواجہ کے پاس تو گئے تھے صرف اور صرف ملاقات کرنے کے لیے، کہ خواجہ کی ملاقات کروں اور ان کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن بات وہی ہوئی جو کسی نے کہا، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں خواجہ باقی باللہ کے پاس، تو بس انہی کے ہو کر رہ گئے، اور مسلسل 2.5 مہینے وہاں پہ گزارے، اور 2.5 مہینے میں خلافت سے سرفراز ہو کے گئے۔ بات میں عرض پہلے کئی بار کر چکا ہوں کہ چونکہ اللہ والے جب جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اپنی اصلاح کروا چکے ہوتے ہیں، اپنے باطن کا تزکیہ تصفیہ کروا چکے ہوتے ہیں، مزکہ مجلہ ہو چکے ہوتے ہیں، بس ذرا سی وہ پان دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آگ سلگ جاتی ہے ان کے قلب کے اندر۔ وہ صرف سلسلے کے اسباق ہی لینے ہوتے ہیں، اور وہ تو پہلے ہی کامل ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مجدد الف ثانی نے، شیخ احمد سرہندی نے بہت کچھ حاصل کیا، اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اور لکھنے والوں نے کہا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجدد صاحب سے زیادہ حاصل کیا جتنا کہ انہوں نے ان کو دیا۔ یہ فیض جانبین سے اس دور میں چلتے تھے۔ بہرحال حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک یہ ملاقات کی ہے، 2 ملاقاتیں ان کے بعد کی ہیں، جن میں کچھ مبشرات اور کچھ انہیں مزید عطیات دیے ہیں خواجہ باقی باللہ نے۔ اور صرف ان 3 ملاقاتوں کے بعد پھر اس پورے خطے میں سلسلہ نقشبندیہ کو عام کرنے والے اور نقشبندیہ سلسلہ کو پھیلانے والے، اور ہمارے تمام سلاسل جو یہاں سے چلتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ حضرت مجدد صاحب کے واسطے سے یہ خواجہ باقی باللہ اور اوپر چلتے ہیں۔ یوں اس شخص نے اس دھرتی کو ایک تو سلسلے کے نور سے منور فرما دیا۔ میں نے گزشتہ نشست میں کئی باتیں عرض کی تھیں کہ حضرت مجدد صاحب کے کیا کیا کمالات ہیں، انہوں نے اس خطے کے اندر کیا کیا کام کیے۔ ان میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ توحید و سنت کا علم بلند کرنا، ان کا پرچار کرنا، اور بدعت، شرک اور رسوم و رواج کو مٹانا، اور دنیا کو ان کی گندی عادتوں سے، رسوم سے بچانا اور صحیح دین انہیں پیش کرنا، یہ کام حضرت مجدد صاحب اکیلے نے کیا اس خطے کے اندر۔ تفصیلات میں جائیں تو باتیں بہت ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، حضرت مولانا سید علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ، سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 6 جلدوں میں تاریخ دعوت و عزیمت کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کی 4تھی جلد مکمل حضرت مجدد صاحب پہ، اور شروع میں تمہید اور مقدمے کے طور پہ حضرت نے پوری دنیا کے حالات کا خلاصہ جمع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں کیا حالات تھے، ان حالات اور ان دنیا کے فتنوں اور ان دنیا کی حکومتوں کے اثرات ہندوستان میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان فتنوں کی مسموم ہوائیں اس خطے میں پھیلی ہوئی تھی، ان کے زہریلے اثرات اس خطے میں عام تھے۔ ایسے حالات میں حضرت مجدد صاحب تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اس خطے کو ان تمام زہریلے اثرات سے، تمام مسموم ہواؤں اور فضاؤں
تمام مسموم ہواؤں سے اس کی فضاؤں کو پاک صاف کیا ہے. بہت بڑا کام ہے. حضرت مجدد صاحب نے جو بڑا کارنامہ ان کا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس مرد قلندر کو بھیجا ایسے دور میں کہ جب اس دھرتی کے اوپر اکبر بادشاہ، اکبر اعظم وہ آتا ہے اور لوگ اس سے کچھ شر پسند عناصر اس سے ایک نئے دین کی ترتیب اور تدوین کا کام لینا چاہتے ہیں. وہ ایک نیا دین بنانا چاہ رہا ہے اور بنایا. اللہ تعالیٰ لکل فرعون موسیٰ، اللہ کا نظام ہے. دنیا میں جب بھی کوئی فرعون آتا ہے خدا کسی موسیٰ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. عالم اسباب میں اگر مجدد صاحب نہ ہوتے تو معلوم نہیں آج اس دھرتی پہ ہم مسلمان ہوتے یا ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب میں، اور یا اس دین اکبری کے اندر ہم مرتد اور کافر ہوتے. آج ہمارے اس خطے میں مسلمانوں کے وجود کا ایک بہت بڑا سبب عالم اسباب میں حضرت مجدد صاحب تھے، جنہوں نے بہت بڑا جہاد کیا اس فتنے کے خلاف اور اس فتنے کو مٹایا، جس کی کچھ تفصیلات میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھی. اور پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب اس فتنے کے خلاف کام کیا، اور کام کیا کس انداز سے، کیا طریقہ تھا ان کا، کیا طرز تھا، اور کیا اندر ایمانی حرارت تھی، تو میں نے اقبال کی کچھ شاعری شروع میں آپ کو سنائی ہے. اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرمی سے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. ان کے جو اندر ایمانی حرارت تھی، اس ایمانی حرارت سے آج ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قلوب میں، سینوں میں وہی ایمانی حرارت آج بھی موجود ہے. مجدد صاحب میں یہ حرارت تھی کہاں سے، آئی کہاں سے تھی؟ تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ان کے والد یعنی ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم سے تھا، اور خود مکتوبات میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت آمد، بے اختیار میری فاروقی رگ پھڑک اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا. وہ رگ فاروقی تھی جنہوں نے اس دور میں آ کے وہ فاروقی کام کیا. جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بعد روم اور فارس کو فتح فرمایا، دنیا کے بڑی بڑی سپر پاوروں کو زیر کیا، اس فاروقی نے اس دور میں آ کے اس دور کے سب سے بڑی سپر پاور جو دنیا کے اعتبار سے تھی وہ اکبر اور اس کا بیٹا جہانگیر، ان کو زیر کیا، اور ان کا دین جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا اسے مٹایا. یہ کام اللہ نے اس فاروق کے اس بیٹے فاروق سے لیا. چنانچہ میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات سنائی تھی کہ جب حضرت مجدد صاحب کو جب ان کے خلاف شکایات لگائی گئی جہانگیر کے دربار میں، اور جہانگیر کو کہا بلاؤ اس کو اپنے پاس، وہ آپ کو سجدہ کرنا روا نہیں سمجھتا اور آپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے. جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، بلا لیا. اب جہانگیر نے دروازہ بہت چھوٹا سا کھولا، اس دروازے سے گزرے گا تو اگر جھکنا نہیں بھی چاہتا پھر بھی جھکنا پڑے گا، یوں سر نگم کر کے اندر داخل ہوگا. لیکن قربان جائیں اس مرد قلندر پہ، اس مرد قلندر نے
جب صورتحال دیکھی تو اپنے قدم پہلے اندر رکھے، سر بعد میں اندر داخل کیا. تو فوراً ان حاسدین نے، ان شکایت لگانے والوں نے کہا دیکھا آپ نے، پاؤں دکھا رہا ہے، جوتے دکھا رہا ہے آپ کو، یہ اتنا بڑا گستاخ آپ کا. یہ سننا تھا. جہانگیر نے فوراً حکم دیا سر قلم کر دیا جائے. جب یہ کہا کہ سر قلم کر دیا جائے تو زمانے کا سب سے بڑا وزیر اعظم جو تھا نظام الملک، وہ پیچھے کھڑا تھا. اس نے کہا ماں بدولت جہانگیر کی بادشاہت کشوری قائم دائم رہے، خدا را اس کو قتل نہ کروائیے گا، اسے پھانسی پہ نہ چڑھوائیے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظام الملک بھی اس سے پہلے حضرت کا مرید ہو چکا تھا. اس نے روک دیا. اچھا کیا کروں پھر؟ اسے قلعے میں بند کر دیں. گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا. لیکن چونکہ وہ نظام الملک نے جو بات کہی تھی کہ اگر اس کو آپ نے قتل کروایا تو آپ کا تخت الٹ جائے گا، اب گوالیار کے قلعے میں بند کروانے سے بھی تو تخت الٹ گیا. اس لیے کہ اللہ نے جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہوئی تھی، اس محبت کا نتیجہ یہ تھا جو ہوا. چنانچہ گوالیار کے قلعے میں بند کیا. اور ادھر اس وقت کے 3 وزیر بڑے بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے، عالم بغاوت بلند کر دیا. خانہ بنگال میں، خان اعظم پنجاب میں، اور مہابت خان یہ پشاور کابل زابل اس خطے میں، تینوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے شیخ کو، ہمارے بزرگ کو بے عزت کیا ہے، پھر انہوں نے جیل میں بند کیا ہے. ہم جہانگیر کی ایسی جہانگیری نہیں چلنے دیں گے. وہ کھڑے ہو گئے، بغاوت ہو گئی ملک کے اندر. جہانگیر لشکر لے کے چلا. ادھر چونکہ کابل زابل پشاور اور ادھر پنجاب کی فوجیں اکٹھی ہو گئی، بنگال کی بھی اس طرف سے آ گئی. جہلم کے قریب گھمسان کی جنگ ہوئی. 3 فوجیں ایک طرف تھیں اور ایک فوج اس کے ساتھ آئی تھی. اس کی فوج تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئی. جہانگیر زندہ گرفتار کر لیا گیا. اب انہوں نے خط لکھا، ان 3 وزیروں نے حضرت مجدد صاحب کو، آپ کو جیل بھیجنے والا ہماری قید میں ہے، ہم نے اس کا تختہ الٹ دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اور اب شاہی پروٹوکول کے ساتھ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو لے کے محل میں آئیں گے، تخت میں آئیں گے. حضرت نے خط کھولا، پڑھتے ہی جواب لکھا، میرا جہانگیر کے ساتھ کوئی تاج و تخت کا جھگڑا تو نہیں ہے، میرا جھگڑا تو توحید اور سنت، شرک اور بدعت کا ہے. میں کہتا ہوں توحید و سنت کو نافذ کرو، شرک و بدعت کو مٹاؤ. میرا جھگڑا تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا. اب جب یہ خط ان کے پاس پہنچا حضرت کا تو ششدر اور حیران رہ گئے، چہرے لٹکے کے لٹکے رہ گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور حضرت کیا چاہتے ہیں. ادھر وہ خط پڑھ رہے تھے، ادھر اندر کمرے میں جہانگیر قید تھا. آواز دی مجھے حضرت کے پاس لے جاؤ، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں حضرت سے. کیا ہوا؟ معافی کیوں مانگنا چاہتے ہو؟ کہا رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جہانگیر تم قیامت کے دن میری شفاعت کی کیا امید رکھتے ہو کہ اس وقت ہندوستان میں ایک شخص ہے جس نے میری توحید اور میری سنت کا پرچار کیا ہے، تم نے اس کو پہلے بے عزت کیا دربار میں اور پھر تم نے اسے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا. میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے، لہذا مجھے فوراً لے جاؤ اس مرد درویش کے پاس، میں جا کے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اب یہ چلے یہاں سے اور پہنچے حضرت کے پاس، تو جاتے ہی جہانگیر سیدھا حضرت کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا.
ہاں میں یہ کیا کر رہا ہوں، سر اٹھاؤ۔ بھائی میرا تو جھگڑا یہی ہے کہ تم کہتے ہو سجدہ غیر اللہ کو ہو، بادشاہوں کو بڑوں کو سجدہ، اور میں کہتا ہوں سجدہ صرف ایک اللہ کو ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت اس جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کو اپنا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو مجدد صاحب نے اس موقع پہ ایک شعر کہا تھا، کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سرے نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ تو خیر فرمایا بھائی جھگڑا تو یہی ہے ہمارا، بات ہماری تو اسی بات پہ ہے کہ تم سجدہ کرواتے ہو کرتے ہو اور ہم کہتے ہیں صرف اللہ کو سجدہ ہوگا۔ بہرحال سر اٹھایا، شاہی عہد نامہ ہوتا تھا اس دور میں، وہ لیا اور وہ حضرت کے سامنے پیش کیا اپنی مہر لگا کے، حضرت اس شاہی عہد نامہ پہ آپ جو چاہے لکھ دیں، ملک میں وہی ہوگا۔ خطبہ لکھا، حمد و ثنا لکھی، اور حمد و ثنا کے بعد حضرت نے نیچے 30 اصلاحات لکھی، وہ 30 خرابیاں جو ملک میں بڑی بڑی تھی وہ ترتیب بار لکھی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو لکھا خطبہ مسنونہ کے بعد، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب زمین میں حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور پھر نیچے حدیث لکھی، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اور اس کے بعد پھر ترتیب سے 30 باتیں لکھی کہ تم کہتے ہو کہ تم نے اس ملک کا قانون بنایا، اس کے باپ نے بنایا تھا نا، کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، ہندوؤں کی لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں تھیں اور مسلمانوں کی ہندوؤں کے گھر میں تھیں۔ فوری طور پہ جتنی لڑکیاں تمہاری ہندوؤں کے گھروں میں واپس بلائی جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں جو ہندوؤں کی عورتیں ہیں فوراً واپس کی جائیں۔ ہندو مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، سرکاری طور پہ گائے چوکوں، بڑے بڑے چوکوں چوراہوں میں ذبح کروائی جائے، اس لیے کہ اس کے باپ نے گائے کے ذبح پہ پابندی لگا رکھی، گائے نہیں کٹ سکتی، گائے نہیں ذبح ہو سکتی، گائے ذبح کروائی جائے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، خدا کا حکم ہے گائے ذبح کرو، اب گائے ذبح کروائی جائے۔ اور اسی طرح اور احکامات تھے، 30 احکامات وہ ترتیب سے لکھے اور دیے، اور اس کے بعد وہ ملک میں نافذ ہوئے، اور جہانگیر حضرت کا مرید ہوا اور بقیہ زندگی ایمان اور تقویٰ کے مطابق گزار۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے باپ نے دین اکبری کے نام سے نیا دین ایجاد کیا ہے، اور وہ دن اللہ نے حضرت مجدد صاحب کی زندگی میں لایا کہ وہ اس کے خلاف عالم جہاد لے کے کھڑے ہوئے، اور وہ وقت آیا کہ صرف ملک کے وزراء بڑے لوگ ہی نہیں، بادشاہ بھی قدموں میں آ کے سرنگوں ہوا، اور اس نے بیعت کی، مرید ہوا، اور پھر زندگی بھر حضرت کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کسی بندے نے جہانگیر کے مزار پہ جا کے مراقبہ کیا تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جہاد نہیں تھا، کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا، حضرت کے کارناموں میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ مرد قلندر پیدا کیا جس نے پورے خطے کے حالات بدل کے رکھ دیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان مشائخ کی قدر کرنے کی، ان کی تعلیمات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ نشست میں دو باقی کلمات